बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मंगल का रोज़ एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से ये कहा जा रहा है, बाकायदा तौर पे कॉल दी जा रही है कि जब इमरान खान साहब की बहनें वहाँ पे पहुँचें, यानी अडयाला जेल के बाहर पहुँचें, तो वहाँ पे जो पार्टी रहनुमा हैं, MNAs, MPs और जो टिकट होल्डर्स हैं वो भी वहाँ पे पहुँचेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में कोहाट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा भी है। सुहेल अफरीदी वहाँ पे खिताब करेंगे। उसके अलावा किस किस का खिताब मतवक्के है, सदीक जान साहब से ये भी जानने की कोशिश करेंगे। अडयाला की जो कॉल है उसको लेकर के दोबारा से सदीक जान साहब ये बात हो रही है कि टकराव जो है वो जिस तरह के विजुअल्स लास्ट टाइम आए थे, जिससे ज़ाहिर है बहुत सारे लोग कहते हैं कि विजुअल्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे। कुछ लोग कह रहे थे कि PTI को ख़त्म कर देना चाहिए था, चले जाना चाहिए था, गैर ज़रूरी तौर पे PTI के लोग और खान साहब की जो बहनें हैं वहाँ पे रुकी हुई थी। तो अब मंगल को अगेन अगर कॉल दी गई है तो फिर तसादम और टकराव जो है वो तो फिर दोबारा सामने यानी नविश्ता दीवार है, या आप समझते हैं कि इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ को फतह मिल सकती है, खान साहब की बहनों की मुलाकात करवाई जा सकती है? देखें सर, चौधरी साहब तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ लोग हैं जिनका मैं ये नहीं कहता कि वो बदनीयती से समझते हैं। मैं उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ, मैं उनको शक का फ़ायदा देता हूँ। वो नेकनीयती से ये समझते हैं कि हमें बातचीत के ज़रिए मामलात को आगे बढ़ाना चाहिए और बातचीत के ज़रिए इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात करवानी चाहिए। लेकिन महमूद खान चकधरी साहब का ये ख्याल है कि अगर हम के 70-80%, 90% लोग हमारे साथ हैं और इस वक्त ये हुकूमत मुश्किलात से दोचार है, और अगर हम इस हुकूमत के साथ नरमी दिखाते हैं और अगर हम इस हुकूमत को यानी मिन्नत तरला करते हैं तो ये ऊपर मज़ीद हमारे ऊपर चढ़ आएंगे और ये जो है ना कहेंगे कि ये तो लेट गए PTI वाले और अपोजिशन वाले। तो वो ये समझते हैं कि हमें किसी सूरत भी इनके सामने कमज़ोर अपना मौक़िफ़ नहीं रखना चाहिए। और जहाँ तक बात है कि बातचीत वाला, कि कुछ लोग जो समझते हैं कि बातचीत के ज़रिए हुकूमत के साथ बात करके और इमरान खान की उनकी बहनों से मुलाकात करवा दी जाए, तो उसके चांसेस इसलिए नज़र नहीं आते कि राना सनौला साहब ने कहीं पर कोई बयान दिया, मुझे नहीं पता कि उन्होंने बयान कहाँ पे दिया, उन्होंने एक बयान दिया और जिसके मुताबिक बताया गया कि उस बयान में राना सनौला साहब ने ये कहा कि यानी तहरीक इंसाफ के लोग ये दावा कर रहे हैं कि राना सनौला ने ये कहा कि जनाब ये जो कहा जाता है कि इमरान खान को सहूलियात जेल में मुयसर नहीं है तो कमेटी बना लेते हैं, जाके देख लेते हैं। उसके ऊपर PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास होता है, पार्लिमानी पार्टी उसके ऊपर नहीं, वैसे पार्लिमानी पार्टी का इजलास होता है, पार्लिमानी पार्टी का इजलास होता है। पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद एक अलामिया आता है जिसमें कहा जाता है कि हम राना सनौला की जो ऑफर है उस ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं और बिल्कुल कमेटी बनानी चाहिए और कमेटी जाके और देखें। जब वो अलामिया आता है तो बातें शुरू हो जाती हैं और पार्लिमानी कमेटी में शरीक MNAs कहते हैं कि तो पार्लिमानी पार्टी में बात ही नहीं हुई। उसके बाद अगला एक काम होता है, बैरिस्टर अली जफर साहब एक लेटर लिख देते हैं चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को। उनको कहते हैं कि राना सनौला की हम ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं और हमारी तरफ से मिशाल यूसुफजई और हामिद खान साहब और पता नहीं 2 और नाम दिए कि ये उस कमेटी में शामिल होंगे और बिल्कुल राना सनौला की सरबराही में कमेटी तश्कील दी जाए जो जाके अडयाला के अंदर इमरान खान को मिलने वाली जो सहूलियात हैं उसका जायजा ले। जब वो ये लेटर लिखते हैं तो राना सनौला बैठ के एक टॉक शो में कहते हैं, अच्छा राना सनौला साहब के टॉक शो की बात से पहले मैं आपको बता दूं कि जब कौमी असम्बली की ये पार्लिमानी जो पार्टी का इजलास है उससे खबर आती है कि वहां तो ऐसी बात ही नहीं हुई। साथ ही एक और बात पता चलती है कि कुछ लोग अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब से पूछते हैं कि क्या आपकी बातचीत शुरू हो गई है, कि आप लोगों ने लेटर लिख दिया चेयरमैन सेनेट को, तो आप तो हुकूमत के साथ बातचीत करने जा रहे हैं। तो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को बतौर अपोजिशन लीडर सेनेट पता ही नहीं था कि ये काम अली जफर साहब कर चुके हैं, कि अली जफर साहब ये कर चुके हैं। तो उसके बाद राना सनौला वसीम बदामी साहब के प्रोग्राम में कहते हैं कि हमने तो इनको ऑफर ही नहीं की, इनसे तो बातचीत ही नहीं हो सकती, और वो कहते हैं ये तो फलाएं। अब इमरान खान की बहनें, ये जो बात है ना कि इमरान खान की बहनों को नहीं बैठना चाहिए, इसके ऊपर जो कुछ लोग ये समझते हैं कि नहीं बैठना चाहिए उनके पास अपने दलाइल हैं, जो समझते हैं बैठना चाहिए उनके पास अपने दलाइल हैं। बहनों का क्या कहना है? बहनें ये कहती हैं कि इमरान खान साहब को पहले 1 माह तक आइसोलेट रखा गया, जब हमने बहुत ज्यादा दबाव बढ़ाया, जब आपको याद है ना कि जब इमरान खान साहब की एक बहन के सर से दुपट्टा खींचा गया और वो गिर गई, नूरीन नियाजी साहिबा, और बहुत रिएक्शन आया और बहुत ज्यादा कारकुन पहुंच गए, तो तब इमरान खान साहब की डॉक्टर उज़मा से मुलाकात करवाई गई थी।
اب جب ایسی پریس کانفرنسز ہوئی ہیں جن میں کیٹیگوریکل کہہ دیا گیا ہے کہ عمران خان سے کسی صورت ملاقات نہیں کروائی جائے گی، جو مرضی کر لو ملاقات نہیں کروائی جائے گی، ملاقاتیں بند، تو اس وقت جو باہر صورتحال جو غصہ نظر آتا ہے تحریک انصاف کے لوگوں سے جب ہماری بات ہوتی ہے وہ بہت کنسرنڈ ہے. وہ کنسرنڈ اس بات پر ہیں کہ جتنا غصہ اس وقت باہر دکھایا جا رہا ہے اور انہی کی کسٹڈی میں عمران خان ہے، یہ اندر پتہ نہیں عمران خان کے ساتھ کیا کر رہے ہوں گے. ایک چیز اور آپ دیکھیں کہ جب ڈاکٹر عظمیٰ عمران خان صاحب سے مل کے نکلی تھی لاسٹ ٹائم تو ان کی آواز بھر رہی تھی اور نظر آ رہا تھا ان کی آنکھوں میں کہ جیسے کوئی اپنے آنسو کو کنٹرول کر رہا ہو. مطلب بہت افسردہ تھی جب بھائی کی بات کرنی تھی کہ وہ بہت غصے میں تھے، ان کو آئسولیٹ رکھا ہے، قید تنہائی میں رکھا ہے. اب اس وقت بہنوں کا جو سب سے بڑا کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ پتہ نہیں ان کو کس حالت میں رکھا ہوا ہے. لیکن ایسا چودھری صاحب مسئلہ یہ ہے، ایک بات بالکل سچ ہے، بالکل سچ ہے، وہ یہ ہے کہ جو تکلیف عمران خان کے لیے، عمران خان کی بہنوں کی آواز میں، ان کے چہروں پر، ان کی آنکھوں میں جو درد نظر آتا ہے نا عمران خان کے لیے، وہ درد آپ کو لاکھوں پاکستانیوں کے اندر بھی نظر آتا ہے، پی ٹی آئی کے ورکرز کے اندر بھی نظر آتا ہے. لیکن پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے وہ کسی حد تک ایسا لگتا ہے کہ وہ حالات سے سمجھوتا کر چکی ہے، ان کی نارمل سی بات عمران خان سے نہیں ملنے دے رہے. تو بات یہ ہے کہ جدوجہد کے لیے بازار تیار دکھائی نہیں دیتے. ٹھیک، اب عمران خان صاحب کی بہنیں یہ کہتی ہیں کہ اگر ہم آ کے نہیں بیٹھیں گی تو یہ تو پھر کبھی بھی ملاقات نہیں کروائیں گے جب یہ سارا کچھ کہہ رہے ہیں. اب منگل کی جو کال دی گئی ہے اس سے پہلے ایک اور چیز بھی ہو سکتی ہے. یہ جو سیاسی کمیٹی نئی تشکیل دی گئی ہے، اگر اس کی میٹنگ ہو جاتی ہے اس میں کوئی اور فیصلہ ہو جاتا ہے تو وہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ہوگا. اچھا، اب منگل کی جو کال ہے میں یہ پریڈکٹ آپ کو کر رہا ہوں کہ اس منگل کی یہ اوپر پچھلے تمام ریکارڈ ٹوٹ جائیں گے. اس سے پہلے جو ریکارڈ ہے وہ ہے جب سہیل آفریدی صاحب نے جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات دھرنا دیا تھا، اور اس سے پہلے منگل کو عمران خان صاحب کی بہن کو گرایا گیا تھا، نورین نیازی صاحبہ کو، اور وہ سارا کچھ ہوا تھا. اس کے ریئیکشن میں، ان دو چیزوں کے ریئیکشن میں لوگ بہت زیادہ آئے تھے. اب جب وہ ویژولز آ گئے ہیں اسد چودھری صاحب جس میں عمران خان صاحب کی ایک بہن گر رہی ہیں اور پانی اور وہ سارا، اور وہ جو اجاز جو ہے عمران خان کے جانثار انہوں نے جس طرح سے مزاحمت کی، تو میں یہ دیکھ رہا ہوں. اور اس کے بعد آپ اچھا، یہ کوئی سہیل آفریدی اور محمود خان اچرزئی کے درمیان بھی اس کے اوپر بات چیت ہوئی ہے؟ دیکھیں محمود، کیونکہ ظاہر سہیل آفریدی کی ملاقات نہیں ہوئی اس دفعہ بھی، وہ آئے بھی تو تھوڑا تاخیر سے ہی تھے، ٹائم پھر ختم ہو گیا اور وہ واپس چلے گئے. تو دیکھیں سہیل آفریدی صاحب اور محمود خان اچرزئی صاحب کے درمیان اس پہ تو بات نہیں ہوئی کہ یہ اڈیالہ کی ملاقاتوں کے حوالے سے کیا کرنا ہے. ان کے درمیان اوور آل عمران خان کی رہائی کے حوالے سے، پاکستان میں حقیقی آزادی کی جو عمران خان نے تحریک شروع کیا اس کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے. اور یہ بات ضرور ڈسکس ہوئی ہے کہ جو بہنوں کے ساتھ کیا گیا یہ تو چیزیں ایسے نہیں چل سکتی. اچھا، اب ان کے درمیان جو بات ہوئی ہے اس میں یہی ہوا، اس میں طے یہ ہوا کہ پنجاب کو فوکس کیا جائے گا، پنجاب کے اندر حلقے بنائے جائیں گے نوجوانوں کے، ڈور ٹو ڈور کمپینز کی جائیں گی، عوام کو آن بورڈ لیا جائے گا. اور میری اطلاع یہ ہے کہ اس میں یہ ڈسکس ہوا، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے کہا کہ ہمیں اس نظام سے ٹکرانے سے پہلے پاکستان کے لوگوں کو اتنا چارج کرنا ہے کہ جب ہم اس نظام سے ٹکرائیں تو ایک تو بیانیہ ہمارے حق میں ہو، ہر پاکستانی کہے کہ انہوں نے بالکل ٹھیک کیا ہے، یہ نظام گرنا چاہیے. تو انہوں نے ایک مثال دی، بات تھوڑی سی میں 1-1.5 منٹ میں کرنا چاہوں گا، جو ظاہر ہے کبھی علامہ راجہ ناصر عباس صاحب سے ہم آن ریکارڈ یہ سن لیں گے. انہوں نے نا اس میں مثال دی کہ جو ایران کا شاہ تھا وہ جو کچھ کر رہا تھا تو پہلے شاہ ایران جو تھا اس لوگوں نے کہا کہ جی اس کو مطلب کچھ قوانین کے ذریعے نا اس کی جو ایک اتھارٹی ہے اس کو ریگولیٹ کیا جائے. وہ قانون بنا لیکن وہ پھر بھی ریگولیٹ نہیں ہوا. پھر انہوں نے کہا کہ جی اپنا الیکشن کروایا جائے. اچھا، جو مطالبہ ہوتا تھا وہ مان لیتا تھا لیکن مطالبہ کرنے والوں کو مروا دیتا تھا یا ان کے خلاف کارروائی کروا دیتا تھا. پھر یہ ہوا کہ الیکشن کروایا جائے، اس کے تحت حکومت آئی، اس کو جس طرح سے کنٹرول کیا گیا، جس طرح سے وہ سارا کچھ ہوا. وہ کہتے ہیں کہ جب سارے راستے بند ہوتے چلے گئے تو اینڈ میں آ کے لوگوں نے کہا کہ اب شاہ نہیں ہوگا، اب شاہ کو گھر جانا ہوگا، اور پھر اس کو گھر بھیجا گیا. لوگوں نے سٹینڈ لے لیا. اور پھر علامہ صاحب نے یہ کہا کہ ہمیں 2-3 سٹیپس میں ایک اتنا تیزی سے نیریٹو بنانا ہوگا کہ ہم اتمام حجت بھی کر لیں. جیسے سہیل آفریدی کہتے ہیں کہ میں نے تمام آئینی قانونی راستے اپنا لیے، اب آپ میڈیا والے بتائیں کہ اگر میں سڑکوں پر آتا ہوں تو کیا آپ مجھے سپورٹ کریں گے؟ اور آپ کو سپورٹ کرنا ہوگا کیونکہ میں سارے آپشنز ایگزاسٹ کر چکا ہوں. تو اس پہ بہت زیادہ بات ہوئی جس میں فیصلہ سب سے امپورٹنٹ یہی ہوا کہ 3-4 فیصلے ہوئے. اس میں ایک یہ ہوا کہ ہم نے پنجاب پہ فوکس کرنا ہے،
اور پنجاب جاری ہے تحریک تحفظ یعنی پاکستان کی لیڈرشپ، اور سہیل حفیظ صاحب جائیں گے پنجاب. اور ساتھ ہی دوسرا فیصلہ یہ ہوا کہ جو نظام ہے وہ چاہتا ہے کہ لوگ نا امید ہو جائیں، مایوس ہو جائیں، تھک جائیں، یہ چیزیں نہیں ہونے دینی. تیسرا یہ کہا گیا کہ کچھ کمیٹیاں بنائی جائیں ہر سطح پہ، اور وہ دیکھیں کہ یہ جو موجودہ نظام ہے وہ کیا ایسی چیزیں کر رہا ہے جس کو کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے. پہلے تو یہ رپورٹ ہو کہ وہ نظام کر کیا رہا ہے ہمارے خلاف، ہم نے کیسے کاؤنٹر کرنا ہے. اور ایک کمیٹی بنائی جائے جو اس وقت لوگ سڑکوں پر نکل رہے ہیں اپنے مطالبات کے لیے، ان سے کوآرڈینیٹ کریں ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں. تو اور لاسٹ اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات مجھے یاد آ گئی ہے، وہاں پہ بہت ڈسکس ہوا کہ تحریک انصاف کے MNAs محمود حنیف کے پیچھے نہیں کھڑے اور سینیٹرز علامہ راجہ ناصر عباس کے پیچھے نہیں کھڑے. اس کے اندر یہ پھر ڈسکشن ہوئی اور کہا گیا کہ یعنی دو لوگ جن کو عمران خان صاحب کی طرف سے اختیارات دیے گئے ہیں، جن کے اوپر ڈال دیا گیا کہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے تحریک کا، ان کی بات کو دونوں ایوانوں میں PTI کے لوگ نہیں مانتے. میں اس طرح سے اس کو امپورٹنس نہیں دیتے، یوں کہہ لیں. اس میں یہ ہوا کہ اختیار خان صاحب نے دونوں کو دیا، یہ دونوں کھل کے فیصلے کریں. اور اس میں سہیل حافظی صاحب نے ان کو کہہ دیا ہے کہ سر اگر ہم فیصلے نہیں کریں گے تو نہ قوم ہمیں معاف کرے گی نہ عمران خان معاف کرے گا، اور ہم اس وجہ سے فیصلے کرنا نہیں روک سکتے کہ جی کچھ MNAs کچھ سینیٹرز بات نہیں مانتے. انہوں نے کہا جو نہیں مانتا اس کے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، پبلکلی نیم اینڈ شیم کریں اور فارغ کریں، ایسے لوگوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. اور ایک چیز اور اس میں ڈسکس ہوئی تھی کہ اگر عمران خان کو اڈیالہ سے شفٹ کیا جاتا تو کیا کرنا ہے. اس پہ محمود حنیف صاحب نے کہا کہ ہم مشاورت کر رہے ہیں. اچھا، یعنی ابھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں یہ سنجیدہ چیز ہے، مطلب عمران خان کی شفٹنگ سے متعلق جو خبریں ہیں؟ میری اطلاع یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کہیں شفٹ نہیں کیا جا رہا. جو یہ بات تھی کہ اٹک فورٹ میں شفٹ کیا جا سکتا ہے، اس پہ میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی. انہوں نے کہا KP کے بارڈر کے اوپر پاگل ہے حکومت، عمران خان کو اٹک میں شفٹ کرے گی KP کے بارڈر کے اوپر، کہ اڈیالہ اسلام آباد پنڈی سے اڈیالہ جانا مشکل ہے، پشاور سے اٹک آنا آسان ہے. ٹھیک ہے، اتنے لوگ آ جایا کریں گے منگل اور جمعرات کو، پہلی بات. دوسری بات انہوں نے کہا کہ یہ جو بلوچستان والی ہے، عمران خان صاحب کو جہاں پہ اڈیالہ میں ہے وہاں پہ ڈاکٹرز کی ایک ٹیم ہے جو کھانا سارا چیک کرتی ہے، سیکورٹی کی لیئرز ہیں، مختلف ساری چیزیں ہیں، اور ہر حوالے سے وہ چیزیں ہیں. تو بلوچستان میں اس لیے شفٹ نہیں کر سکتے کہ بلوچستان میں تو ہماری اپنی جو ریٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. کئی دن تک تو زمینی راستے منقطع ہو جاتے ہیں کئی علاقوں کے ساتھ. یہ بات ممتاز بھٹی صاحب نے کی ہے جو کہ ڈیفنس کے اوپر بڑے زبردست بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہماری فورسز کئی علاقوں میں بائی روڈ نہیں جا سکتی، تو آپ عمران خان کو وہاں بھی شفٹ کریں گے، اتنا بڑا سیکورٹی رسک آپ لیں گے. تحریک انصاف کے کچھ سینئر لوگوں کا خیال ہے کہ 4 خبریں جو فلوٹ کی گئی ہیں نا، ایک گورنر راج والی، ایک عمران خان کی منتقلی والی، PTI پہ پابندی والی، اور عمران خان کی ملٹری ٹرائل والی، یہ چاروں خبریں کسی وجہ سے فلوٹ کی گئی ہیں میڈیا کو ان چیزوں میں انگیج رکھنے کے لیے. میں نے آپ کے انٹرویو میں یہ بات بتائی تھی کہ بدھ کے دن 71 ٹاک شوز میں یا تحریک انصاف کے نمائندے شریک تھے یا تحریک انصاف کے موقف کی حمایت ہوئی ہے. یہ خاصا اس سسٹم کو اس چیز نے پریشان کیا ہے. پھر یہ اسٹریٹجی بنائی گئی ہے کہ کچھ ایسی فیک نیوز فلوٹ کی جائیں کہ ان فیک خبروں کے اوپر پورے ٹاک شوز ہوں، تاکہ میڈیا کو کیا کہا گیا، میڈیا کو کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ اس پہ نہ کریں. آگے سے میڈیا کے کچھ لوگوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا سر کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر ہم اکانومی پہ کر لیتے ہیں. کہا گیا کہ نہیں اکانومی پہ نہیں کرنا. انہوں نے کہا پھر ہم اس پہ کر لیتے ہیں کہ نواز شریف irrelevant ہو گیا، کچھ نہیں کرنا، اور اس میں بھی نہیں کرنا. 4 دن عمران خان کے اوپر بات کرنا بند کروائیں نا، تو میں بتاؤں آپ کو کہ لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، سارے پریشان ہوتے ہیں سر پکڑ کے آج کس چیز پہ شو کرنا ہے. 1-2 دن ہم نے اپنے پروگرام میں ڈسکس نہیں کیا. ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ عوامی ایشوز کے اوپر بات کرتے رہیں. تو ہم نے یہ جو ادھر بری امام کے پاس ایک ہزاروں لوگوں کے گھر جو گرا دیے گئے، ہم نے پھر اس کو ریلیٹ کیا کہ مطلب آپ ایک ٹک ٹاکر ہے معروف کوئی، وہ آتا ہے، وہ گاڑیاں ہائی کورٹ کے اندر گھس جاتی ہیں، بڑی گاڑی ہوتی ہے ہائی کورٹ میں گھس جاتی ہے، عام سائل کی گاڑی جو ہے وہ نہیں جا سکتی، اس کو نمبر پلیٹ نہیں لگا ہوتا. اور اسی طرح عمران خان کی گاڑی نہیں جانے، اور اسی ہاں جی، جب ٹانگ کے اندر ان کے وہ زخمی تھے، وہ گولی وغیرہ لگی ہوئی تھی. اور اچھا، پھر اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ایک طاقتور شخصیت کی گاڑی سے 2 بچیاں ماری گئیں تو وہ منٹوں کے اندر صلح ہو جاتی ہے. اور لاہور میں آج کی خبر دن کی تھی کہ ایک شخص جو ہے وہ پیدل سڑک کراس کر رہا تھا تو اس کو پکڑ کے اس کے اوپر FIR دے دی ہے. تو یہ پھر اس طرح کے جو ایشوز ہیں یہ ہائی لائٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر بتایا جاتا ہے کہ اکانومی کے کیا قرضوں کے اوپر ذرا کریں نا میڈیا بات، کہ کتنے قرضے لے کے روزانہ کی بنیاد پہ یہ ملک چل رہا ہے. 3-3.5 سال میں 34,000 ارب قرضہ لیا، لگا کہاں ہے جی. اچھا، وہ جب آپ اس سے پہلے گفتگو کر رہے تھے نا، میں موبائل میں لگا ہوا تھا، تو وہ ویسے تو یہ اچھی بات نہیں ہے کہ بندہ گفتگو کر رہا ہو تو آئی کانٹیکٹ ختم ہو جائے تو وہ
ڈسٹربنس ہوتی ہے. لیکن میں بھٹی صاحب کا آپ نے تذکرہ چونکہ کیا تو میں انہی کی وہ اس پہ جا رہا تھا ٹائم لائن پہ, وہ ٹویٹ ڈھونڈ رہا تھا. انہوں نے لکھا ہوا تھا, آپ نے کہا نا کہ یہ ڈرے ہوئے ہیں, تو انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا تھا مولویوں سے حکومت یا کسی عہدیدار کے حق میں دھواں دھار خطاب نشر کرانا دراصل کمزوری کو ظاہر کرتا ہے. اٹس آل اباؤٹ آپٹکس اینڈ سم ٹائمز یور مسپرسیپشن لیڈس ٹو ڈپریشن. تو یہ بڑی میننگ فل انہوں نے بات کی ہوئی تھی. میں اس ٹویٹ کو ڈھونڈنے کے لیے جو ہے وہ بات یہ ہے کہ ایک قصہ مشہور ہے نا کہ ایک گاؤں میں گئے اور وہ لوگ جن کا کسی کوئی بڑے نازک ان کا مزاج تھا اور بڑے نازک سے ان کے اعمال تھے, ان کو کہا گیا کہ جنگ لگ گئی ہے. تو ملکہ نے کہا کہ آپ کی ضرورت پڑ گئی ہے. انہوں نے کہا ملکہ کو کہیں گے اگر گل ساڑھے تے آ گئی تو صلح کر لو, صلح کر لو. اگر بات مولانا طاہر اشرفی پہ آ گئی ہے تو عمران خان سے بہتر ہے صلح کر لیں. بات تو ایسا ہی ہے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا کام ہی مطلب چلیں, اب آپ کے دوست بھی ہیں میرا خیال ہے طاہر اشرفی صاحب. جی میرے بہت اچھے دوست ہیں, مجھے ٹویٹر پہ بلاگ کیا ہوا ہے, اور جب میں بول میں تھا تو میری انہوں نے شکایت بھی لگائی تھی شعیب شیخ صاحب کو, اور پھر مجھے کہا گیا تھا کہ یار آپ مہربانی کریں. اور وہ انہوں نے عمران خان کے بارے میں بھی کہا تھا کہ جو عمران خان پہ تنقید کرتے ہیں وہ ابو جہل کے پیروکار ہیں. چلیں جی ناظرین, یہ تازہ ترین کچھ چیزیں تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.